बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज 9 अप्रैल है, ठीक 3 साल पहले पाकिस्तान में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके साथियों ने रजीम चेंज किया। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ था आखिरी लम्हे तक। जब वो ऑफिस से निकले उनको मैंने ही गाड़ी तक छोड़ा और शायद वो एक या दो या तीन ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 2 या 3 ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वाक़यात हैं जब उन्होंने कभी मुझे डांटा। वो एक दिन था जब मैं उन्हें मुसलसल एक चीज़ पर ज़िद कर रहा था उनसे, और उन्होंने मेरी वो बात 2 दफ़ा 3 दफ़ा सुनी। ज़ाहिर है वो ख़ुद भी उनको उस बात का अदराक था जो मैं उन्हें कह रहा था। वो एक लिहाज से मेरे से एग्री भी करते थे। मैं बज़िद था कि वो काम उन्हें करना चाहिए। पहले ऑफ़िस में मेरी, जहाँ पर हमारी किचन कैबिनेट उसे कह लें, जो 10 के करीब 9 से 10 लोग जो सबसे ज़्यादा करीब समझे जाते थे, या सबसे आप ये कहें कि उन आखिरी दिनों के अंदर जिनके साथ सबसे ज़्यादा डिस्कशन होती थी, वो तमाम लोग हम आखिरी दिन भी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का जो चैम्बर था उसके अंदर मौजूद थे। वहाँ पर मेरी 1-2 सीनियर्स के साथ उस दिन मुठभेड़ हुई और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर हम सब कुछ जैसे कानून के मुताबिक हमें कहा जा रहा है, सो कॉल्ड कानून जो जनरल बाजवा चाह रहे हैं, वो सब कुछ किया जाए तो आगे मामलात ठीक होंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ हो रहा है इसके दूररस पाकिस्तान के ऊपर असरात होंगे, हम पर भी असरात होंगे। हमें जो असल आइन है उसके मुताबिक इस वक्त चलना चाहिए, ना कि जो जनरल बाजवा की ख्वाहिशात हैं। तो एक आध तो मुँह मारी आप ये कह लें, जो भी कहें, वहाँ पर हुई। और उसके बाद वो मैंने आपको कहा कि किसी और साथी के साथ हुई, जो वहाँ 10-12 साथी थे। उसके बाद जब इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए मैं गाड़ी की तरफ गया तो रास्ते में मैंने उनसे 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा एक ही बात कही। चारों दफ़ा उन्होंने सुनी। 5वीं दफ़ा जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे दरवाज़ा खोल के, तो मैंने फिर करीब जाके उनको वही बात कही। तो वहाँ पर उन्होंने डांट कह लें या थोड़ा जैसे जुझला के कहना कहें, उन्होंने मुझे कुछ कहा। वो अभी वो जेल में हैं, बाहर आएंगे कभी तो उस पर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों का मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस दिन कि क्या कुछ हुआ, किसने क्या किया, कैसे किया, क्यों ये सब कुछ मुमकिन हो पाया, कितने लोग हमारे थे जो उधर जाके क्या बात करते थे, इधर क्या बात करते थे। और फिर जो अल्लाह की फिर लाठी बेआवाज़ है, फिर बहुत सारे लोग उनमें से जो हैं वो बाद में ज़ाहिर है आवाम को पता चला कि वो क्या करते थे और कैसे करते थे। तो 9 अप्रैल, अच्छा मज़े की बात यह है कि अभी हमारी हुकूमत थी तो हम 4 लोगों का नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया था। और बाद में हमें पता चला, जब प्राइम मिनिस्टर अभी ऑफिस से निकले नहीं थे, तो उस टाइम हमारा नाम, जिसमें मेरा नाम भी शामिल था, 4 लोग थे हम, जिनका नाम उसी रात को तकरीबन 1 बजे के करीब ECL में डाल दिया गया था कि ये मुल्क से कहीं चले ना जाए। मैं उसके बाद इजाज़त लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुल्क से बाहर गया था। फिर मैं 5-6 दिन मुल्क से बाहर रह के वापस भी गया था। वापस जाके मैं वहाँ पर रहा और फिर आपने देखा जो कुछ उसके बाद हुआ। एनीवेज़, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसकी बहुत सारी जहतें हैं जो किसी वक्त सुनाऊंगा। 9 अप्रैल उस दिन सारे सहाफ़ियों को भी बुलाया हुआ था हमने, मैं ही उन्हें मैनेज कर रहा था, तमाम सहाफ़ी। वो बहुत सारे सहाफ़ी भी आपको ये कहानी बता चुके हैं क्योंकि उस रात वो वहाँ मौजूद थे। फिर हमें क्यों दफ्तर से निकल के बाहर जो लॉन था उसमें हमें 1-2 मीटिंग्स करनी पड़ी, जो हमारी किचन कैबिनेट थी, क्या बातें हुई वो अभी मुनासिब नहीं है क्योंकि खान साहब अभी जेल में हैं। कभी बाहर आएंगे इंशाल्लाह जल्द, और उसके बाद मामलात जो हैं वो इस तरह के होंगे तो आपके सामने वो तमाम याददाश्तें रखूँगा, या कभी कोई किताब लिखने का मौका मिला तो उसमें वो तमाम याददाश्तें आपके सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि मेरे ख़्याल में वो आप सबकी अमानत है मेरे पास, क्योंकि मैंने वो सब कुछ देखा है, करीब से देखा है, बहुत कुछ मैनेज भी किया है। उस दिन मेरी ज़िम्मेदारियाँ एस्केलेट हुई थी, मतलब मेरी जो पोजीशन थी उससे बढ़ के बोझ उस दिन मुझे उठाना पड़ा था कई चीज़ों का, जिसकी बाद में सज़ा भी भुगती। लेकिन बहरहाल मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। मेरा ख़्याल है मैंने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इमरान खान, उस दिन जो करना चाहिए था वो किया।
اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف. آج ایک تو بہت ہی میجر آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی خبر ہے. انہوں نے وہی پوائنٹ آف ویو لیا ہے جو کل ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اس پر ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے اور ان کا پوائنٹ آف ویو بھی بہت ہی منطقی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جو امریکی وفد ہے وہ مسٹر ایرک مائر جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. معدنیات کے اندر، منرلز کے اندر جن کا انٹرسٹ ہے، خصوصی طور پر ان کو بلایا گیا ہے یا وہ تشریف لائے ہیں ادھر سے. ایک ون لائن ایجنڈا ہے ان کا اور وہ ہے منرلز. اور آج اس پر ان کی ملاقات ہوئی ہے. ڈفرینٹ لوگوں سے ویسے تو ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب سے بھی ہوئی ہے، شہباز شریف سے بھی ہوئی ہے، لیکن وہ ملاقاتیں اتنی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہیں. اصل ملاقات ان کی آرمی چیف سے ہوئی ہے. اس دن جو منرل کنونشن تھی اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ آرمی چیف درمیان میں کھڑے ہیں. مطلب ایک تو اب تو خیال بھی نہیں رہ گیا تھوڑا بہت بھی. چلیں شہباز شریف آپ کا احترام نہیں کرتے، وہ اردلی ہیں، آپ کو خود تھوڑا خیال کرنا چاہیے. آرمی چیف کو خود خیال کرنا چاہیے. یونیفارم میں آپ نے اسٹک بھی پکڑی ہوئی ہے، مطلب آپ کے اوپر پورا پروٹوکول جو ہے، آپ کے پورے جو یونیفارم کے لوازمات ہیں وہ آپ پر اپلیکیبل ہیں. آپ ملک کے پرائم منسٹر کو سائڈ پہ کھڑا کرتے ہیں، خود آپ درمیان میں کھڑے ہیں. ایک سائڈ پہ مریم نواز کھڑی ہیں، ایک سائڈ پہ نواز شریف کھڑے ہیں، اور ایک سائڈ پہ دوسرے چیف منسٹر ہیں، اور دوسری سائڈ پہ دوسرے چیف منسٹر ہیں. مین یو آر دا باس. ایوری باڈی نوز یو آر دا باس، بٹ ڈزنٹ لک نائس جو آپ نے اس دن کیا. بہرحال اس کے بعد اب جو ایرک میئر ہیں وہ بھی ان سے ملے ہیں آج ان کے آفس میں، اور جھنڈے شنڈے وہاں فوج کے لگے ہوئے ہیں. وہاں پر معدنیات پہ بات ہو رہی ہے. اب میرا خیال واحد ملکی ہوں گے ہم جہاں پر منرلز ڈیولپمنٹ کے اندر جو سرمایہ کار آیا ہوا ہے وہ سدھا ہی جا کے پہلے دن ہی آرمی چیف سے مل رہا ہے. ملے بھی کیوں نہ جب منرلز کا سارا کام ہی وہ ڈیل کر رہے ہیں اور اس کو SIFC کے اندر رکھا ہوا ہے. تو پھر یہ آپ نے کیوں میری سمجھ سے باہر ہے پہ ماشاء اللہ کیوں نہیں لگاتے؟ جب مجھے پکڑ کے مارا جا رہا تھا، وہ MI تھی یا ISI تھی، جو بھی تھا دونوں میں سے، تو وہ پوچھتے تھے کہ یہ ہمیں جو گالیاں پڑ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں، یہ ہمیں جو گالیاں پڑ رہی ہیں اس کا کو حل بتائیں کہ اس سے کیسے ہم نکلیں. آپ نیریٹو بناتے ہیں عمران خان کے لیے، آپ ہمیں بتائیں اس کا نیریٹو کہ یہ باہر کیسے نکلے. میں نے کہا میں ڈیموکریٹ ہوں، سپورٹ تو نہیں کر سکتا مارشاء اللہ کو، لیکن اگر آپ مارشاء اللہ لگا لیں تو آپ کو گالیاں کم پڑیں گی. یہ اس وقت میں نے اس انڈر کسٹڈی ان کو کہا تھا کہ یہ جو گندے لوگوں کو آپ نے سوار کیا ہے پاکستانیوں کے اوپر، آپ کی اپنی کوتاہیاں بھی ہیں، اس کا بھی آپ کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے حصے کی گالیاں وہ بھی آپ کو ملتی ہیں. تو آپ ڈسٹنس کریں گے تو آپ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ شاید عوام کے بہتر ہو جائیں گے. اس کے بعد بہرحال یہ واپس آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آج آرمی چیف کی ملاقات ہوئی. اس کے اندر تمام جو بھی امریکی وفد نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے امریکہ کو تو بہت انٹرسٹ ہے جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، 17 ہیں. آپ کے سامنے ہم نے ساری تفصیل رکھی، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا اسے، پچھلے ویلاگس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ جو یوکرین کے اندر جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، جس کے اندر یہ ایلیمنٹس ہیں، جس کے اندر امریکہ کو بہت انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ اسپیس ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کمپیوٹر چپس، رینیویبل انرجی، جو گاڑیوں کی بیٹریاں بن رہی ہیں اس سب میں وہ استعمال ہوتے ہیں منرلز، اس میں ان کو گہرا انٹرسٹ ہے. وہی منرلز پاکستان کے اندر بھی ہیں، اور اس لیے امریکہ بہادر آیا ہے. ان کا حق بنتا ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں. وہ تو دنیا میں جہاں بھی، کیونکہ ریئر ارتھ منرلز بہت سارے چائنا کے پاس ہیں، اور جتنے زیادہ سے زیادہ امریکہ حاصل کر سکے گا، کیونکہ اگلا آنے والا وقت جو ہے وہ ریئر ارتھ منرلز کا ہی ہے. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آرمی چیف نے بھی ان سے ملاقات کی اور ساری بات چیت جو ہے وہ ان سے طے کی ہوگی. ظاہر ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس سے آگے چلتے ہیں. یہ تو ہو گئی آج کی ملاقاتیں، اور میں نے آپ کو کہا کہ کیونکہ مین سٹیج کے اوپر ہیں ہی آرمی چیف اور وہی ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں تو وہی کریں گے. اس میں تو آپ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. بس انہوں نے ایسی تردد کیا ہوا ہے کہ ماشاء اللہ نے لگایا ہوا، باقی تو ماشاء اللہ ہی ہے. لیکن اس میں سے ایک اور بھی چیز دیکھیں، اللہ کی شان ہے کہ اس بل کی جو سپورٹ ہے وہ ہنا پرویز بٹ اور دوسرے نون لیگی کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ اگر یہ نارمل حالات ہوتے اور یہ بل پاس ہو رہا ہوتا تو جو اپوزیشن ہے وہ کہتی کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ قیمتی منرلز بیچ رہی ہے، عوام کا حق مار رہی ہے. اس ٹائم طوفان بدتمیزی کھڑا ہونا تھا میڈیا پر بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی. ابھی آپ دیکھیں پورا میڈیا بھی سپورٹ کر رہا ہے، اپوزیشن بھی سپورٹ کر رہی ہے. سو مچ سو کہ وہ ٹویٹ کر کے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اس کو نہیں روکنا چاہیے، اور خیبر پختونخوا حکومت بہت اچھا کر رہی ہے. اینڈ آن کانٹریری
جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. تو آپ کو یہیں سے پورا پیس جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک طرف سے امریکہ بہادر آ گیا ہے, دوسری طرف سے آرمی چیف ڈائریکٹ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. آلدو کہ شہباز شریف اور محسن نقوی میں نے بتایا کہ ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے, لیکن یہ معاملہ چل رہا ہے. آپ ذرا آگے چلتے ہیں اس سے. اگلی یہ ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کا ایک انٹرویو آج رات 10 بجے نشر پاکستان کے اندر ہوا, اور وہ جو انٹرویو ہے جو رات 10 بجے آج نشر ہوا, اس انٹرویو میں انہوں نے بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو 20-25 سیکنڈ کا سنواؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کل ہم نے پوزیشن لی تھی بالکل, اور کل جو ہم نے آپ کے سامنے انکشاف کیا تھا کہ یہ بل اصل میں فیڈرل گورنمنٹ نے, اور فیڈرل گورنمنٹ میں تو آپ کو پتہ ہی ابھی ہم دکھا چکے ہیں آرمی چیف کی ملاقات اور ساری چیزیں, تو یہ بیسیکلی آرمی چیف یا ان کے آفس یا ملٹری کی طرف سے بنایا گیا, لیکن بھیجا گیا فیڈرل گورنمنٹ سے. 10 تاریخ کو بھیجا گیا تھا. ورک صاحب ہیں جو ڈی جی مائنز ہیں پیٹرولیم منسٹری کے, انہوں نے یہ بھیجا اپنے خط پر. یہ ہم نے کل آپ کو ایکسکلوسیولی وہ خط بھی دکھایا تھا اپنے ویلاگ میں, ایک دفعہ پھر دکھا دیتے ہیں. اور شاید ہم نے یہ بریک کی تھی یا شاید کسی اور نے کی ہو, میری نظر سے نہیں گزرا کیونکہ مجھے ڈائریکٹلی یہ کہیں سے آیا ہے. کئی دفعہ صحافی کہتے ہیں یہ میری خبر تھی, آپ نے مجھے کریڈٹ نہیں دیا. آپ درست کہتے ہیں, کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کریڈٹ دوں, لیکن کئی دفعہ وہ خبر آپ کو بھی آئی ہوتی ہے, ڈائریکٹلی ہمیں بھی آئی ہوتی, آپ شاید اسے پہلے بریک کر چکے ہوتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے کر چکے ہیں. تو اگر ایسی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے لا علمی کی وجہ سے, ورنہ مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ کا کریڈٹ ہے وہ آپ کو دیا جائے. بہرحال یہ وہ بل ہے جو 10 تاریخ کو فیڈرل گورنمنٹ نے دیا, اور انہوں نے کے پی گورنمنٹ کو کہا کہ آپ اسے پاس کریں. یہ بل ہے اور چپ کر کے اچھے بچے بن کر اسے پاس کریں. اب اس پر سلمان اکرم راجہ کیا کہتے ہیں سنیے. طریقے سے ایک قانون تمام صوبوں کو بھیجا گیا کہ اتنے دنوں میں اپنی اپنی اسمبلیوں سے اس کو پاس کراؤ. یہ طریقہ نہیں ہے ایک وفاقی مملکت میں قانون سازی کا کہ ڈکٹیشن بھیجی جائے صوبائی اسمبلیوں کو. ہم اس قانون کو بغور دیکھنا چاہتے ہیں. ایک ضخیم قسم کا قانون ہے جس سے صوبے کی جو معدنی دولت ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ کس طرح وہ اس کے حوالے سے حقوق دیے جائیں گے غیر ملکی کمپنیوں کو, ملکی کمپنیوں کا کیا اس میں رول ہوگا, صوبے کو کیا ملے گا, اس میں جمہوری عمل کا کس حد تک عمل دخل ہوگا, کیا کابینہ کا کوئی رول ہوگا, اسمبلی کا کوئی رول ہوگا. تو جس طرح سے یہ قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ سراسر وفاق کی جو روح ہے اس کے منافی ہے. سر یہ میری اطلاع کے مطابق یہ قانون کا مسودہ آپ کی لیگل کمیٹی کو بھی بھیجا گیا ہے, اور کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ بضد نظر آ رہی ہے اس کو اپروو کرنے کے حوالے سے؟ نہیں, لیگل کمیٹی کو نہیں بھیجا گیا, یہ صوبائی حکومت کو بھیجا گیا ہے, اور صوبائی حکومت کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اتنے دنوں میں پاس کراؤ. ہم دیکھیں گے کہ اس حکم پہ کیا عمل ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سن لیا آپ نے, یہ ایگزیکٹ ہماری پوزیشن تھی کل کے ویلاگ میں, بلکہ کل نہیں آج صبح کے ویلاگ میں ہم نے ایگزیکٹ یہی پوزیشن آپ کے سامنے رکھی اور اسی چیز کا انکشاف کیا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہوا بل ہے. فیڈرل دوسرے لفظوں میں بار بار کہہ رہا ہوں, ایس آئی ایف سی, بار بار آپ کو بتا رہا ہوں آرمی چیف کا آفس اور دوسرے ان سے ریلیٹڈ جو آفیسز ہیں, یہ ان کی طرف سے آیا ہوا بل ہے, یہ کہیں اور سے آیا ہوا نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ نے کلیئر کر دیا اب کہ ہماری اس پر ریزرویشنز ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ایسے پاس ہو. اب جب میں نے اس پر ایک آج سوالات اٹھائے تھے, تنقید تو میں نے ابھی تک نہیں کی, پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے کہا کہ میں کسی کو بددیانت نہیں کہہ رہا, میں کسی کی انٹینشن پر شک نہیں کر رہا, میں کے پی کا شہری بھی نہیں ہوں لیکن پاکستانی شہری ہوں, اس حق سے سوال اٹھا رہا ہوں اور صرف سوال اٹھا رہا ہوں ان گڈ فیتھ. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ صوبائی وزراء اور دوسرے دوست جو ہمارے بڑے بھائی ہیں, کولیگ ہیں, ان کو شاید برا لگا تھا, انہوں نے اس پر سوالات بھی اٹھائے تھے. تو اب میری آپ سے گزارش ہے, آپ کی خدمت میں میری عرض ہے کہ سلمان اکرم راجہ ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, عمران خان صاحب نے انہیں اس پوزیشن کے لیے سلیکٹ کیا. اب وہ بھی وہی سوالات اٹھا رہے ہیں جو میں اٹھا رہا تھا. چلے میرے برے لگے ہوں گے, اب جواب نہ دے پائے, اب آپ کو دینے چاہیے. جو ابھی تک توجیہ یا تفصیلات خیبر پختونخوا کی حکومت چیف منسٹر کا آفس دے رہا ہے وہ بڑی معتبر ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن وہ سوالوں کے جواب نہیں ہیں سارے. وہ چند 5% سوالوں کے شاید جواب ہیں جو اس میں میجر چیزیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ جو مرجر ایریاز ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں, جو 50 کروڑ والی بات میں نے آپ کو بتائی تھی, اس کے بعد زبردستی کے ایکوزیشن کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی, اور بھی بہت کچھ ہے جس کے جوابات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. کچھ اور بھی ہم اسے اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ کے سامنے مزید بھی تفصیلات رکھیں گے, لیکن فی الحال وہ جوابات تسلی بخش نہیں ہیں. اور جیسا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ اس کو عمران خان اپروو کریں یا ڈس اپروو کریں, اور میں نے تو آپ کے سامنے اپنے ٹویٹس بھی رکھ دیے تھے کہ میرے نزدیک
اسی بل کے اندر عمران خان کی رہائی اور قید کی چابی، کیونکہ بیرونی دباؤ ہے پاکستانی چودھری نظام الدین کے اوپر، اور دباؤ یہ کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بند کریں، عمران خان کو رہا کریں، یہ تمام دباؤ ہیں، اور ان دباؤ کو ختم کرنے کے لیے اور کوئی جواب نہیں ہے چودھری کے پاس۔ ایک ہی جواب ہے کہ آئیں آپ ہم سے منرل لے لیں، آپ سستے لے لیں، جو دنیا کی مارکیٹ میں پرائس ہے اس کو چھوڑیں، ہم آپ کو سستے دیں گے، مجھے نہ چھیڑیں، مجھے ابھی بھی 3 سال رہنے دیں، اگلے 2 سال بھی، اس کے اگلے 5 سال بھی، یہی شہباز شریف کہیں گے، یہی آرمی چیف کہیں گے، ایکسٹینشنز ہماری رہیں، ہم یہاں پر اسی طرح سے ڈنڈا چلائیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں، آپ سر یہ منرل لے لیں، ہم آپ کو سستے دیتے ہیں پوری دنیا سے، آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، انسانی حقوق وغیرہ پہ بات کر کے چھوڑ دیں۔ تو دوسرے لفظوں میں نے جیسے ٹویٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ قید اور جو رہائی ہے اس کی چابی ہے، اور اگر یہ بل پاس ہو گیا تو عمران خان صاحب مجھے خدشہ ہے کہ ان کی قید میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر یہ بل پاس نہ ہوا تو شاید یہ بھی ایک بارگیننگ چپ کے طور پر پھر استعمال ہو۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منرلز کے اوپر بارگین کر کے عمران خان کو رہا کرنا، لیکن دوسری طرف کیونکہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے میں ان کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں منرلز کو سامنے رکھ کے عمران خان کو رہا کروانا ہے، میں اپوزٹ بات کر رہا ہوں کہ جن کو منرلز چاہیے وہ آفر کریں گے کہ ہم عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمیں منرلز دے دیں۔ تو کیونکہ جو باہر کی دنیا ہے اس کا جتنا بھی پریشر ہے، جو باہر بڑے چودھری ہیں وہ جب چودھری سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو جواب نہیں ہے، اور وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تو اس دباؤ کا ایک ہی جواب ہے ان کے پاس کہ آپ حضور بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، حضور یہ ہیں وہ منرلز، جیسے انہوں نے کہا تھا نا حضور یہ ہیں وہ ذرائع، حضور یہ ہیں وہ منرلز، آپ لے لیں، آپ چھوڑیں عمران خان، ڈیموکریسی، فریڈم آف سپیچ، رول آف لا، انسانی حقوق، یہ سب کو چھوڑیں، ہم آپ کو منرلز دیتے ہیں۔ تو اس لیے خیبر پختونخوا میں جو عمران خان کے چنے ہوئے نمائندے ہیں ان کی ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے کہ آپ چودھری کے کہنے پر ایسے فٹافٹ اس بل کو نہ لائیں نہ پاس کریں، اور اب تو یہ سامنے آ گیا کہ یہ بل کہاں سے آیا ہے، ہم ہی نے یہ آپ کے سامنے پچھلے ویلاگ میں رکھا، یہ 10 تاریخ کو ورک صاحب جو ڈی جی ہیں پیٹرولیم منسٹری کے، انہوں نے ایک خط کے ساتھ یہ بل آپ کو جو ہے وہ نتھی کر کے بھیجا، لف کر کے بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو پاس کریں، اور دھڑا دھڑ ہماری کابینہ نے بھی، شاید کے پی کی جو کابینہ ہے اس نے بھی 26 تاریخ کو بغیر کسی اعتراض کے پاس کر کے ٹھک کر کے، تو ہمارے جو وزراء ہیں ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے مائنز کے ٹھیکے تو نہیں لینے جو مجھے مسئلہ ہے وہاں پر، مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کی قید کا سودا ان منرلز کے اوپر کر دیا جائے گا، یا کر دیا گیا ہے، یا کیا جا رہا ہے۔ تو ان سارے معاملات کو تفصیل سے اور غور سے دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پر ماضی میں جو صدر زرداری ہیں وہ بھی بڑا کلیئر موقف لے چکے ہیں، آج ظاہر ہے ان کا فرق ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا تھا سن لیں۔ پلاٹ تو ختم ہو گئے، زمینیں پورے پاکستان کی ختم ہو گئی، اب باقی بچے ہیں کوئی گیس، کوئی آئل، کچھ یہ ذخیر ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی لے لیں۔ میں واضح کہا تھا پلاٹ بھی ختم ہو گئے ہیں، زمینیں بھی ختم ہو گئی، اب منرلز رہ گئے ہیں، وہ بھی لوٹ لو، وہ بھی بیچ دو۔ تو کیا وہی ہو رہا ہے؟ وہ آپ سب کے سامنے یہ زرداری صاحب کا موقف تھا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، اگلی خبر جو ہے وہ ایکولی وہ بھی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے منسٹری آف ڈیفنس نے نیا اشتہار دیا ہے۔ جی ہاں، یہ منسٹری آف ڈیفنس نے اشتہار دیا کہ ہمیں اینالسٹ چاہیے، آئیے نوکری پائیے۔ اینالسٹ انہیں ہر ایریا میں چاہیے، میس کمیونیکیشن میں بھی، آپ میس کمیونیکیشن میں چلیں، آئی ایس پی آر کے اندر تو سمجھ آتا ہے منسٹری آف ڈیفنس میں کیا کرنا ہے، لا میں، پالیٹکس میں، ہر چیز میں انہیں اینالسٹ چاہیے۔ یہ اصل میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ادھر آئی ایس آئی یا ایم آئی، اس کے اندر کو اینالسٹ رکھنے ہونے، اور سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے وہی بات کہ ہمارا سیاسی بیانیاں نہیں بک رہا، ہم نے کالے پیلے چینل بھی بنا لیے، ہم نے لوگوں کو بھی خرید لیا، ہم نے فائر وال بھی لگا لی، ہم نے سب کچھ کر لیا، لیکن سیاسی بیانیاں نہیں بک رہا ہمارا، ہم جو سیاسی پارٹی کے طور پر کام کرتے ہیں ہماری قبولیت نہیں ہو رہی، سب کچھ کر لیا لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، تو پھر کیا کریں؟ تو اب یہ اینالسٹ بھرتی کیے جا رہے ہیں جی بڑی بڑی تنخواہوں کے اوپر۔ تو آپ یہ ذرا غور کر لیں ہماری ادائیں کہ ہم خود ہی ایک پولیٹیکل پارٹی کہہ لیں، ایک اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ آپ کہہ لیں، یا اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ کہہ لیں، ہم وہ بن رہے ہیں۔ تو اب یہ لمبی چوڑی تنخواہیں اور لمبا چوڑا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں اگر یہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ اینالسٹ ہوں
तो सर आंखों पर हम इसको लिए फ़ंड देने को भी हम कहेंगे और फ़ंड दें। अगर ये हमारे मुल्क के दिफा के लिए हो हम कहेंगे और दें। अगर हमारे ये मुल्क के दिफा से रिलेटेड कोई काम भी हो हम कहेंगे और करने चाहिए, डबल करने चाहिए, ट्रिपल करने चाहिए। लेकिन जब हमें पता चलेगा कि कारोबार के लिए हैं, सियासत के लिए हैं, अपने सियासी मुखालफिन जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान उन्हें और दीवार से लगाने के लिए हैं, अपने गलत फेक नैरेटिव को फैलाने के लिए, तो फिर हमारे एतराज़ात हैं। तो ये आपको एक और ख़बर दे रहे हैं, ये आज के अखबारात में छपा है, ये इश्तिहार है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। आगे चलते हैं, आगे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और वो है फहद शहबाज साहब की। उन्होंने खबर ये दी है कि जब ये मैं नहीं कह रहा, मैंने पहले भी बार बार अपने व्लॉग्स में कहा कि मैं आज़म सवाती साहब का एहतराम करता हूँ, मेरे वो बुज़ुर्गों की तरह हैं, लेकिन जो हो रहा है वो हमें रिपोर्ट करना पड़ता है मजबूरन। फहद शहबाज एक मोतबर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये कहा कि जब सवाती साहब इमरान खान से मिलने गए तो उन्होंने बार बार इमरान खान से गुजारिश की कि मुझे मिलिट्री के साथ, मिलिट्री जब हम कहते हैं तो टॉप जनरल्स की बात हो रही है 4-5 की, उनसे मुझे मुज़ाकरात करने दें। जिस पर इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि आप नहीं जानते, मैं इनको बेहतर जानता हूँ, मुझे पता है कि ये गलत बयानी करते हैं, ये ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाते हैं, ये कोई मुल्क के लिए बात नहीं करना चाहते, इसलिए बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं फहद शहबाज के, शायद ये ना हो, लेकिन मतन यही है उनकी पूरी बात का। तो उनके मुताबिक 15 से 20 दफ़ा आज़म सवाती साहब ने इमरान खान साहब से 15 से 20 दफ़ा ये पूछा कि मैं बात कर लूँ, मुझे इजाज़त दें, मुझे इजाज़त दें, मुझे इजाज़त दें। और हर बार इमरान खान ने यही कहा कि आप इन्हें नहीं जानते, मैं जानता हूँ, आप रहने दें। और फिर इसी तरह की खबर जो है वो इमरान रियाज साहब ने भी की है अपने व्लॉग में, वो भी मैंने देखी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है जो आपके सामने रखेंगे। फिर अब इमरान खान साहब की बहनों की जो कल मुलाकात नहीं हो सकी, अब एक नई लिस्ट बना के सलमान अकरम राजा साहब ने दोबारा जमा करवाई है या भेजी है जेल को, और दोबारा से बहनों के नाम लिख के दिए हैं कि उनकी मुलाकात जो है वो दोबारा करवाई जाए। देखते हैं इस पर क्या होता है। इसी तरह पॉलिटिकल लोगों की भी उन्होंने लिस्ट एक बना के दोबारा भेजी है कि क्योंकि कल मुलाकात नहीं करवाई गई तो अब उनकी दोबारा मुलाकात करवाई जाए। ज़ाहिर है ये जुमेरात के लिए लिस्ट है, यू कैन अंडरस्टैंड कि जुमेरात को एक मंगल वाले दिन मुलाकात होती है, एक जुमेरात को होती है। तो अब जुमेरात के लिए जो सियासी अकाबरीन हैं उनकी लिस्ट दी गई है, और फैमिली की क्योंकि मंगल वाले दिन नहीं करवाई गई इसलिए दोबारा दी गई है। देखते हैं इसमें क्या होता है। मुझे बहरहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।